जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं मौजूद हूँ ज़रिया हाशमी साहब के साथ, यानी मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अरेस्ट के मुतालिक अभी तक मेरी नज़र से एटलीस्ट नहीं गुज़रा। ज़रिया भाई क्लैरिफ़ाई कर दे अगर ज़रिया भाई का कोई ऑफ़िशियल इसके ऊपर कोई बयान या टेक आ चुका है। लेकिन हमारा एसेंशियली कोशिश ये है कि हम कोशिश ये करेंगे इसको थोड़ा-सा डीपर डाइव करें इस टॉपिक के अंदर और थोड़ा-सा बेहतर तरीके से इसके इन्स एंड आउट्स को समझने की कोशिश करें। शुरू करते हैं हम कन्वर्सेशन को। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़रिया साहब, कैसे सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार भाई, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि हम डायरेक्टली डिस्कशन में एंटर हो जाएँ। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर मैंने आपका अभी तक कोई टेक नहीं देखा, कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे मामले के ऊपर अभी तक नहीं आया। तो मैं ये चाहता हूँ पहले तो मैं आपका जो रॉ पॉइंट ऑफ व्यू है विदाउट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम माय एंड, वो पहले बताएँ कि आप किस तरह से देख रहे हैं इस चीज़ मैंने असल में बासित भाई इसीलिए अभी तक कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी क्योंकि मैं इस सारी सिचुएशन को ज़रा मुख्तलिफ तरह से देखता हूँ और मुझे लगता है कि जिस स्टैंड पॉइंट से मैं इस सारे मामले को देखता हूँ, उस स्टैंड पॉइंट से कोई राय मुरतब करना और फिर उसको एक स्टेटमेंट के अंदाज से डिलीवर करना अभी मुनासिब ही नहीं है शायद, क्योंकि मैं जहाँ से इस सारी सिचुएशन को देखता हूँ, वो मेरी कुछ ट्रेनिंग कुछ ऐसी है, अपने ब्रेन की ट्यूनिंग कुछ ऐसी है कि मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई मामला सामने आता है तो पहले उसकी गहराई में जाया जाए, देखा जाए कि वो मामला क्या है, उसका सयाक व सबाक क्या है, उसका उसका पस मंज़र क्या है, और फिर उस मामले से हट के उसका एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्या है, उसके अफेक्टीव्स कौन हैं, उसमें डायरेक्टली पसमानदगान कौन हैं, और फिर उसमें मुलविस जो पार्टियाँ हैं, जो भी फ़रीक़ैन दोनों तरफ या मुख्तलिफ़ अतराफ़ से इस मामले में अपने स्टेक्स रखते हैं। फ़रीक़ैन से मेरा मतलब ये है कि जो उससे बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई ताल्लुक़ उस्तवार करते हैं उस पूरे मामले से, तो फिर ये देखा जाएगा कि उसके मुहर्रिकात क्या हैं, ये क्यों सारा कुछ सामने आया, और फिर अगर जो पॉसिबिलिटीज़ सामने आती हैं, उस पॉसिबिलिटीज़ में से कोई सिनेरियो ए, बी और सी डिस्कस किया जाए तो उसकी इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है, क्या मुमकिन है कानूनी तौर पे और स्टेट की तरफ से, और क्या उसके आफ्टरमैथ हैं कि उसका नतीजा क्या होगा, उसका उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोचते हैं तो मेरे अंदाज़े में तो काफ़ी वक़्त चाहिए होता है आपको, और बहुत से ऐसे नुक्ता हाय नज़र चाहिए होते हैं, डिफ़रेंट व्यू पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ताकि कहीं पे आपकी किसी बात से ये तासुर ना आए कि आपने मायोपिकली किसी एक ही एंगल से, किसी एक ही बायस के साथ, किसी एक लेंस के साथ आपने किसी टॉपिक को एड्रेस किया और उसमें इतनी गुंजाइश छोड़ दी इब्हाम की कि बाशऊर शख्स उस राय से ही इत्तेफ़ाक करने से गुरेज़ करे। So for me, it is too early in the process of the whole um, the incident that has turned into this whole situation. It is too early. तो मैं आपसे अगर इस मामले में डिस्कस करूँगा तो मैं इसका पस मंज़र डिस्कस कर सकता हूँ। इसके फ़रीक़ैन का क्या एंगल है, जिस एंगल से वो इसको देख रहे हैं, वो डिस्कस कर सकता हूँ। और फिर उसके जो पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, जो एस्टैब्लिश होते नज़र आएँगे वक़्त के साथ-साथ, वो डिस्कस करके हम कोई आपके व्यूअर्स को कोई फूड फॉर थॉट दे सकते हैं, ताकि वो सोच सकें कि कोई भी फ़ैसला या करने से पहले या राय मरतब करने से पहले वो सोच सकें कि इसके कितने एंगल्स हैं, जिनको मलहूज़ रखा जाए, तब जाके कोई नतीजा बरामद किया जा सकता है, अख़ज़ किया जा सकता है इससे। So for me, there are 2, 3 things that need to be first brought to the notice of our audience. मिसाल के तौर पे पहली चीज़ ये कि हम जिस शख्स का ज़िक्र कर रहे हैं, उस शख्स की प्रोफ़ाइल क्या है? वो शख्स कौन है? उस शख्स को लोग किस प्रोफ़ाइल से जानते हैं? जितना भी जानते हैं, जितने भी वाकिफ़ हैं उस शख्स से,
اس شخص کی ہسٹری کیا ہے، کتنے ٹائم سے اس شخص کا لوگوں کے اوپر ایک انفلوئنس ہے، اس کی پرسنالٹی کا، اس کی گفتگو کا، وہ شخص اپنی شخصیت میں کون سے ایسے ایسپیکٹس ہائی لائٹ کرتا ہے جس سے آپ ایک امیج ڈرا کرتے ہیں، اس کا ایک پرسنالٹی اسٹیبلش کرتے ہیں اپنے دل و دماغ میں، تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ فلاں چیز اس کے ساتھ منسوب ہی نہیں کی جا سکتی، یا فلاں چیز اس کے ساتھ منسوب کی جانے کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی شخص کی پروفائلنگ کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم جب جب بھی میں کسی شیعہ سنی ٹاپک کے اوپر جب ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے علماء کی، تو میں ایک چیز نوٹس کرتا ہوں، یا کرسچنس کی اور مسلمس کی، یا ایتھیسٹ کی یا بلیور کی، دو مختلف نقطہ نظر جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور علمی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ ایز اے تھرڈ پرسن ایبسٹریکٹ ویو سے کافی ساری چیزیں آبزرو کرتے ہیں، تو اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس پرسنالٹی کا یا جس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کی پروفائل کیا ہے۔ اب اگر ہم جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ڈسکشن میں لائیں گے، تو ایک دم سے آپ کے دل و دماغ میں جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پروفائل اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کو ہم تو ملے نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں، تو ہم نے ہسٹورک ریفرنسز سے اور مختلف اخبار اور نیوز اور رسائل سے ہم نے یہ ایک پرسنالٹی ڈرا کی ہے۔ اب اگر کوئی شخص جناح کے ساتھ کوئی باتیں منسوب کرے گا، تو امیڈیٹلی ہمارا شعور ہمیں بتائے گا کہ فلاں چیز جناح کی پرسنالٹی سے منسوب کی جا سکتی ہے، فلاں چیز منسوب کی ہی نہیں جا سکتی، اس کو بے بنیاد الزام کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، یا کسی بہت بڑے ایسے کلیم کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ جس کی انویسٹیگیشن واجب ہو جاتی ہے کہ کیا ایسے شخص سے ایسی کوئی چیز کی توقع بھی رکھی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی ابھی تک میں نے جو اوپینین دیکھی ہے باسط بھائی، وہ اس پورے ٹاپک پہ وہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، ان کی ابھی تک کی جتنی پروفائل اسٹیبلشڈ ہے لوگوں کے دل و دماغ میں، جو ان کو جانتے ہیں کسی بھی حوالے سے، یا سنتے ہیں یا ان سے اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں، تو وہ ان کی پرسنالٹی سے کچھ چیزیں اٹیچ کرتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں، کہ یہ دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن و سنت کی گفتگو کرتے ہیں، حوالہ جات سامنے لے کے آتے ہیں، مختلف کتابوں اور مختلف مکاتب فکر کی اصطلاحات کو لوگوں تک عام کرتے ہیں، اس کو ڈائسیکٹ کر کے کھول کے سامنے لوگوں کے لیے دلائل کے ساتھ اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کو ایکسپینڈ کر کے ویکلی بیسس، ڈیلی بیسس، منتھلی بیسس کے اوپر وہ ایک سلسلہ لے کے چل رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے۔ تو اب زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی پرسنالٹی کے ساتھ ایسی کوئی چیز منسوب ہی نہیں کی جا سکتی کہ کسی ایسے شخص کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی مبارکہ اور سیرت مبارکہ اور قرآن پاک کی تمام چیزوں کو سامنے لے کے آتا ہے، اس کے لیے فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تحریم ہوتی ہے، کہ یہ شخص جس پرسنالٹی کے حوالے زندگی کے مختلف ایسپیکٹس کو ہی موضوع بحث رکھ کے آگے چلتے ہیں، وہ شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی اور سیرت سے کوئی گستاخانہ کلمات نیتاً منسوب نہیں کر سکتا۔ تو زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نیت نہیں ہو سکتی ایسی، اور اگر ان سے کچھ ایسے کلمات صادر ہو بھی گئے ہیں جو جوش خطابت میں یا سبقت لسانی جو میں یا کسی بھی سلپ آف ٹنگ سے اگر کوئی ایسی چیز ہے آئی ہے سامنے، تو اس کو ان کی نیت کے ساتھ منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایک غلطی کے طور پہ پیش کیا جائے گا، یا ایک غیر دانستہ عمل کے طور پہ سامنے رکھا جائے گا۔ یہ زیادہ تر لوگوں کی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ پریولنٹ لوگوں کی، اسکالرس کی اور علماء کی جو ان کے حق میں جو گفتگو ہوئی ہے، جو سامنے آئی ہے منظر عام پہ، وہ یہی ہے کہ ان کو ڈیفینس اس بات کا دیا جائے کہ it was a slip of tongue or a casual form of expression which he could have avoided and he did not intend to do so۔ اب یہ وہ ڈیفینس ان لوگوں کی ہے جو آف کورس اخلاقی طور پہ یہ اپنا فریضہ سمجھ رہے تھے، یا ان کے اسٹوڈنٹس اور فالوورز نے ان کو کہا کہ آپ کی رائے سامنے آنی ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے، تو لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کر کے اپنے سے منسلک فالوورز اور لسنرز کو اور انفلوئنس پیپل کو ڈائریکشن دی کہ وہ ذاتی طور پہ اس ایکٹ کو اس پنشمنٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے۔ اب یہ تو ہے موقف ان کا جو ان کے فیور میں، جو ان کے مخالفین ہیں، وہ میں نے جتنے بھی ابھی تک دیکھ سکا ہوں، انہوں نے اسی پروفائلنگ کو سامنے رکھا ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی پوری پروفائلنگ کر کے ان کے پریویس کامنٹس اینڈ سٹیٹمنٹس اور ان کی وہ انداز تخاطب کی
اس سارے ایسپیکٹس کو انہوں نے سامنے رکھا ہے کہ انجینئر صاحب ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ ان کا طور طریقے ہیں، اس طرح سے وہ بیان میں اس طرح سے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں، بڑے لوگ چھوٹے لوگ کو ایسے کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے اپنا ایک پروفائلنگ اسٹیبلش کر کے ان کی بیشتر ایسی اسٹیٹمنٹ سامنے رکھ کے لوگوں تک دکھائی ہیں کہ ہم ایسے ہی نہیں اس پوائنٹ پہ پہنچے کہ ہم نے حد سے تجاوز کر کے آخری حد پہ کھڑے ہو کے ہم نے ایسا کوئی ایف آئی آر یا ایسا کوئی الزام سامنے رکھا ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہم نے کافی ٹائم سے اس چیز کو اکٹھا کر کے تو یہ کیا۔ اب یہ دونوں سائڈس کی جو میرے سامنے چیزیں سنائی دی ہیں وہ یہ ہیں، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چلیے یہ دونوں اینگلس تو ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک فریق وہ ہے، اگر ہم ایک بحیثیت کل ایک فریق کو وہ رکھیں جو ان کو اپوز کر رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ ہیں، اور بحیثیت کل وہ فریقین ایک فریق رکھیں ہم ایک فریق کے طور پہ جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، تو ایک تیسرا اینگل یہ بنتا ہے کہ ایسے جب سچویشن سامنے آ جاتی ہے، ایسے معاملات سامنے آ جاتے ہیں، تو ایک تھرڈ پرسنس پرسپیکٹو جو انصاف کی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا کیا اسٹینڈ پوائنٹ اسٹیبلش کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک چیز اور سامنے رکھنی ضروری ہے کہ یہ 295C کا کی ایف آئی آر یا جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ ان کو دفعہ 295C کے تحت کسی قسم کی کوئی کارروائی ان کے اوپر کی جائے، سنوائی کی جائے، اور پھر مجسٹریٹ یا جج جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں اس کے مطابق ان کو اس کی سزا دی جائے۔ یہ جو کلیم ہے اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم زیر غور لاتے ہیں کہ یہ 295C کب سے کیسے پاکستان کے اس پورے پینل کوڈ کا اور پاکستان کی تعزیرات پاکستان کا اور آئین کا اور قانون کا اور شرعی کوڈ اور ان سب ریلیجس ایسپیکٹس کا حصہ کیسے بنتا ہے، اور اگر وہ بنتا ہے تو آج تک 75-78 سالوں میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان میں کسی کو 295 یا اس 295C کے تحت کسی قسم کی کوئی سزائے موت یا پھانسی یا اس طرح کی کوئی ایکسٹریم سزا دی گئی ہو۔ تو عجیب بات یہ آتی ہے واجد بھائی سامنے کہ آج تک ایسی کوئی ہسٹورک ریفرنس سامنے نہیں آتا پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک کہ جس میں 295C یا اس ایسے بلاسفیمی ایکٹ کے مطابق ایونچولی کسی کو سزائے موت کی سزا سنائی دی گئی ہو۔ کبھی ایسا ضرور ہوا ہے بہت سے لوگ۔ جی سر سوری، آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے سر اس پہ میرا ایک سوال تھا، میں نے کہا آگے میری تھاٹ لوز نہ ہو جائے۔ جی جی یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ قانون یعنی کہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا اور پہلے ہی پبلک میں سے کسی نے کارروائی کر دی، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ قانون یعنی کہ وہاں تک اس چیز کو لے کے نہیں جا سکا آج تک کہ وہ کنکلوڈ کر پائے؟ بس بھائی میں نے جو ابھی تک تھوڑا بہت ریسرچ کر کے دیکھا تھا اپنے مطالعے کے لیے کہ ایسا کیا وہ کانسیکوینس ہے جس کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب فیس کر سکتے ہیں، وہ تو میں نے تو یہی دیکھا ہے، جو سچی بات ہے کہ لوور کورٹس نے کسی کے خلاف فیصلہ سنایا، اگر ہسٹری میں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ یہ معاملات درپیش ہوئے تو لوور کورٹس نے کوئی فیصلہ سنایا تو اس کے بعد ہائر کورٹس نے اس ہائر کورٹس میں وہ اپیل کے طور پہ چیلنج کیا گیا، پھر ہائر کورٹس نے بھی اگر وہی فیصلہ سنایا تو سپریم کورٹ تک نوبت آئی، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنا ڈیو کورس آف ٹائم لے کے اس سارے پروسیس میں کوئی 8-10 سال جتنے بھی لگے، عموماً زیادہ تر لوگوں کو 8 سے 10 سال لگے ہیں ان جیلوں میں سفر کرتے ہوئے جب تک سپریم کورٹ کے پاس فیصلہ پہنچا، اور اس وقت تک اگر تو وہ کوئی کیس ہائی پروفائل ہو گیا، اگر لوگوں کی نظروں میں آ گیا اور اخباروں کی زینت بن گیا، شاید سرخیوں کی صورت میں سامنے آیا، انٹرنیشنل میڈیا نے اگر اس کو چیک اپنے نوٹس میں لے آئے، کیونکہ اگر وہ کوئی نان مسلم تھا اور کوئی مرسی فیکٹر اسٹیبلش کیا، تو سپریم کورٹ کے سے آگے کسی فیصلے کی فیٹ نہیں پہنچی، کسی فیصلے میں کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر کوئی سامنے آتی ہے بات تو ہم تک ضرور پہنچائی جائے، لیکن یا تو سپریم کورٹ نے مرسی کی کلیم کے اوپر کسی نان مسلم کو with lack of sufficient evidence or lack of the claimed ایویڈنس کی بیس پہ سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا، یا ایسا ہوا کہ ان کو ملک سے باہر نکال دیا گیا، کوئی باہر کی کوئی این جی او اور اس طرح کی صورت میں ریسکیو کرنے کے لیے ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر ان کو لے گئی یا بچا کے لے گئی، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو سپریم کورٹ نے پھر ایونچولی پھانسی کی سزا سنائی ہو۔ میں یہ کیوں سامنے لانا چاہ رہا ہوں بات باسط بھائی، کیونکہ اگر خدا نخواستہ میں
اس ایسی سچویشن میں کبھی ہوتا ہوں تو میں اپنے وکیل سے سب سے پہلے یہی پوچھوں گا کہ کون کون سے ایسے آپ کے پاس پریزیڈنٹ ملتے ہیں آپ کو کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ میں what am I looking at if I go into a situation like this. The first question that I would ask my lawyer is کہ آپ یہ بتائیں ہسٹری میں میرے جیسے لوگوں کو ان کی فیٹ ورسٹ کیس سینیریو میں کیا ہوئی اور بیسٹ کیس سینیریو میں کیا ہوئی. تو میرا وکیل اگر عقلمند ہے تو پھر انہی پریسیڈنٹس کی بیس کے اوپر وہ ججز کے سامنے مدعا رکھے گا کہ بھائی آپ نے فلاں فلاں کیس کے ریفرنس میں ایگزیکٹلی ایسی کوئی سمجھر سچویشن تھی تو ہم اس کی بیسس پہ آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمارے موکل کو کے اوپر رحم کی کوئی رحم کا کوئی فیصلہ سنایا جائے. لیکن یہ وہ صورتحال ہے باسط بھائی جو اس وقت آئے گی سامنے جب اس کیس کی سنوائی شروع ہو جائے گی اور یہ معاملات سامنے آئیں گے. میں اب یہ ہائی لائٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا ایک سٹیپ اور پیچھے آتا ہوں آپ کے پاس کہ اب ہمارے سامنے ایک موقف وہ ہے جو ان کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے یا ان کے اوپر کوئی کیس کر رہا ہے اور ان کو کسی سزا کے لیے سرکار کے سامنے پلیڈ کر رہا ہے. اور ایک وہ ڈیفینس کے اوپر وہ علماء حضرات اور اسکالرز ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس نظر سے دیکھا جائے تو یہ گستاخی نہیں ہے. اپنا ایک میں نے 295C کا حوالہ آپ کو دے دیا. اسٹیٹ نے آج تک کسی کو پھانسی دی نہیں اس معاملے میں. اور ایک ایسپیکٹ اب یہ ہے وہ یہ کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب یہ بیان دیا ہے جس بھی تاریخ کو اس کے کافی دیر کے بعد ان کا ایک اور بیان آیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں زیادہ پرانی بات نہیں ہے سال ایک ہوا ہے میرا خیال ہے سال سے بھی کم ہوا ہے کہ ایک اور مفتی صاحب تھے میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. انہوں نے ملک سے باہر کسی نجی نان پبلک ایکسکلوسیو فار سرٹن آڈینس کسی بیان میں کوئی ایسی بات کی جو کسی کے موبائل سے بنائی ہوئی ویڈیو کی صورت میں انٹرنیٹ پہ وائرل ہوئی اور اتنی وائرل ہوئی کہ لوگوں نے پھر اس کو گستاخی کے زمرے میں لا کے ان مفتی صاحب کے بارے میں بہت سارے علماء نے ان کے اوپر تنقید کی اور ایسے ہی کسی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ان کو کہ ان کے اوپر اس قسم کی کوئی دفعات لگائی جائیں اور کچھ ان کو سزا سنائی جائے. تو ان کے ملک واپس آنے سے پہلے تک انہوں نے جب یہ سارا کچھ سنا یہ ریئیکشن دیکھا تو انہوں نے اس کا ایک تجدیدی بیان دیا. یہ میں بات سامنے ضرور رکھنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا زور دینا چاہ رہا ہوں اس پہ کہ پہلے بیان سے کسی ایسے آفیشیل ایکشن تک کہ جہاں آپ کو اریسٹ کیا جائے یا کسی جج کے سامنے پیش کیا جائے جب باقاعدہ طور پر ریاست آپ کو حراست میں لے لے اس سے پہلے ان مفتی صاحب نے اپنے اس ایکشن کے ریئیکشن کو دیکھ کے بفور گیٹنگ اریسٹڈ اور بفور گیٹنگ ان اے سچویشن لائک دس کہ لوگ کوئی ایکشن لیتے یا ریاست کوئی ایکشن لیتی انہوں نے اس کا ایک تردیدی بیان دے دیا. اور نہ صرف تردیدی بیان دیا بلکہ اس میں وہ ایک معافی کی صورت معذرت کی صورت ایک ریکویسٹ ٹو فرگیو کی صورت میں انہوں نے اس بیان کو اس طرح سے ضرور شوگر کوٹ کیا جیسا کہ ضرورت تھا لوگوں کے دل میں رحم کی گنجائش لانے کے لیے. اور پھر میرے اندازے میں جو ہوا وہ لوگوں نے یہی کیا کہ اس ریئیکشن کو دبایا اور ان کے اس تردیدی بیان کی بیسس پہ ان کو سزا اور اس معاملے میں جانے نہیں دیا اور ان کو بظاہر معاف کر دیا کہ ان سے جو ہوا وہ سلپ آف دا ٹنگ تھا ایکسیڈنٹل تھا ان کی انٹینٹ ایسا نہیں تھا اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا. وہ الگ بحث کی جا سکتی ہے کہ ان کے ڈیفنس میں یہ وہ سارے لوگ کیسے کھڑے ہو گئے جو ان کی کسی ادارے یا ان کے کسی مدرسے کے یا کسی گروپ آف پیپل یا فرقے یا اس کی وجہ سے ان کو وہ گنجائش دی گئی جو شاید انجینئر صاحب کو اس لیے بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ انجینئر صاحب کسی بھی ایسے ادارے یا گروہ یا فرقے سے منسلک نہیں ہیں یا اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے جو ان کی ڈیفنس میں آ سکتا تھا یا آنا چاہیے تھا یا آئے. لیکن فرق کہاں آتا ہے باسط بھائی کہ مفتی صاحب کے ایکشن اور ان کی سرزنش سے پہلے ان کا ایک تردیدی بیان آیا جس نے وہ سرزنش بچائی وہ ایکشن بچایا وہ اریسٹ بچایا وہ FIR بچائی. انجینئر صاحب کے پاس جو ٹائم تھا پہلے بیان سے لے کے اس اریسٹ تک یا اس انریسٹ تک جس انریسٹ نے which led to the arrest of that person اس انریسٹ جو علماء برادری کے مابین شروع ہوا وہ انریسٹ شروع ہوا انجینئر صاحب کی پہلی ویڈیو کے بعد نہیں وہ شروع ہوا پہلی ویڈیو اور اس کے پرچار کے اور انریسٹ کے درمیان انہوں نے ایک اور ویڈیو بنائی اپنے اس ریگولر ویکلی سیشنز میں اور اس میں اس بیان کو قطعاً تردید نہ کر کے
باقاعدہ تائید کر کے اس میں اتنا کچھ ایڈیشنل اس پہ ایمفسس کر دیا، زور دے دیا کہ باقاعدہ طور پہ لوگوں نے اس کو پہلی سے زیادہ بڑی گستاخی کلیم کر کے پھر پیش کیا آپ اپنے حلقوں میں، اور ان حلقوں میں پھر جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پھر کچھ انریسٹ کریٹ کیا، اور انریسٹ لیڈ ٹو دا سبسیکوینٹ اریسٹ آف دا پرسن۔ اب میں یہ چیز سامنے کیوں لا رہا ہوں کہ دیکھیں اب یہ سچویشن ہی چینج کر دیتا ہے سارا، یہ کمپلیکشن ہی چینج ہو جاتی ہے پوری گفتگو کی۔ یعنی آج میں دریاب ہاشمی کسی اپنے ایک ویڈیو میں کچھ ایسی بات کر جاتا ہوں جو سلپ آف دا ٹنگ کی وجہ سے کچھ ایسے کلمات پر مبنی ہوتی ہے کہ جو کسی کا دل دکھا سکتی ہے کسی بھی حوالے سے، ریلیجیس ہو یا فلسافک ہو یا عقیدت ہو، کسی بھی حوالے سے، اور مجھے اس کا ریئیکشن آتا ہے تو میرا امیڈیٹ چوائس سامنے آ جائے گی بات کہ یا میں نے آ کے کہنا ہے کہ جی مجھ سے گستاخی ہو گئی، غلطی ہو گئی، غیر دانستہ طور پہ میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں اور اپیل کہ آپ لوگ اس مجھے معاف کر دیں، فرگیو کر دیں۔ تو یہ میرا امیڈیٹ ریئیکشن اے ہے، اور امیڈیٹ ریئیکشن بی میرا یہ ہے کہ میں کہوں نہیں بھائی میں تو قائم ہوں، نہ میں نے ایسے کوئی گستاخی کی ہے، اور نہ میں ایسے گستاخی کرنے والوں کو کسی کاغذ میں لکھتا ہوں کہ بھائی آپ نے جو بولنا ہے بولو، مجھے میں آپ کا جواب دے ہی نہیں۔ تو یہ دو بہت مختلف سٹینسز ہیں، ان دونوں سٹینسز کے دو مختلف ریئیکشن آئیں گے اور آئے۔ ہم نے مفتی صاحب کا کیس ڈسکس کیا، انجینئر صاحب کا کیس ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس سیکنڈ ویڈیو میں جو انہوں نے کہا اس کے مطابق وہ قائم ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، نہ یہ کہنا گستاخی ہوتا ہے، اور نہ میں اس کے کانسیکوینسز سے اپنا ڈیسیجن ریورٹ کرنے پہ مائل ہوتا ہوں۔ یہ چیز باقاعدہ جی ذریعہ بھائی اس کے اندر اگر میں اس کو اور تھوڑا سا پوائنٹڈ ڈسکشن کرنے کی کوشش کروں اس کو جو آپ نے بات کی ابھی، تو کیا ہم پھر ڈسکشن اس بات کے اوپر کریں کہ وہ جو انہوں نے دوسری ویڈیو میں اس پہ مزید اصرار کیا اپنی بات کے اوپر، کیا پھر وہ مطلب وہ صحیح تھا کہ غلط تھا، اور وہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر یعنی کہ پھر اس کو تھوڑا سا اس ڈسکشن کو فوکس کرنے کے لیے تو پھر لیکن اس پہ کیا پوائنٹ آف ویو آپ کا؟ لیکن باشد بھائی میں آپ سے میں ذاتی طور پہ ابھی سوال پوچھتا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو بے شک آپ ایڈٹ نہ کیجیے گا تاکہ جس کے پاس یہ سوال جائے وہ بھی اسی اسپونٹینٹی کے ساتھ اس کا جواب دل میں سوچے۔ ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی میری اس گفتگو میں، حالانکہ ہماری کوئی نیت نہیں ہے کسی کے دل شکنے کی ہے، کسی قسم کی کسی گستاخی کی ہے، ایسی کسی ایلیمنٹ کی جو کسی قسم کا بھی فساد جنریٹ کر سکتی ہے، اگر ہماری گفتگو میں کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے اور ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ہمیں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہم تو میل انٹینٹ کے ساتھ جا ہی نہیں رہتے، ہم تو بڑے پازیٹیو انٹینٹ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، اور اچانک سے ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے کہ باسط صاحب آپ نے جو بات کی فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ کے اوپر، اور دریاب ہاشمی نے جو اس کا جواب دیا فلاں منٹ فلاں سیکنڈ پہ، اس کے اوپر لوگوں کا ریئیکشن آ رہا ہے، اور وہ ریئیکشن اس قسم کا آ رہا ہے کہ جو بہت بڑی کسی ایسی چیز کو جنم دے سکتا ہے کہ جس کو روکنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، تو آپ روک دیں اور فلاں چیز چینج کر دیں۔ تو میں امیڈیٹلی آپ سے کہوں گا کہ باسط بھائی ایسا کرتے ہیں، ہماری کوئی انا نہیں آگے آڑے آتی ہے اس میں، ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم اتنی پرسیپشنز جو دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، جو ہماری آڈینس میں ملٹیپل ایسپیکٹس کی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہی کرتی ہیں، ہم ہر پرسیپشن کو تو جواب نہیں دے سکتے، ہم ہر پرسیپشن کو تو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی پرسیپشن کا خیال رکھ لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہر ایک کا خیال رکھیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ کم سے کم گنجائش ہو کسی ایسے نیگیٹو ایسپیکٹ کی جو ہمارے عقیدے یا ہمارے مقصد کے خلاف بھی جاتا ہو، تو ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، ہم شوگر کوٹ کر لیں گے، ہم کسی اور طریقے سے دیکھیں۔ عاقل لوگ جو ہوتے ہیں، باشعور لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کسی بڑے مقصد میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کے لیے ایک ایک پتھر پہ نہیں رک جاتے، وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہیں رستے کی رکاوٹوں کا حصہ ہیں، ان کو ہٹاتے ہوئے میری کوئی انا نہیں ڈیمیج ہوتی، میں جھک کے پتھر بھی ہٹا دوں تو خیر ہے، کیونکہ میرا مقصد بہت بڑا ہے، اس کے رستے میں میں ایک چھوٹا سا سولجر ہوں۔ اگر میں اپنے مقصد سے بڑا ہو گیا ہوں، میں اتنا بڑا اپنے مقصد کا کوئی فن خان فرعون جرنیل ہو گیا ہوں کہ جی یہ باقی سارے چھوٹے ہیں، مقصد بھی چھوٹا ہے، میری انا اور میری عزت پہ بات نہیں آنی چاہیے، تو ویسے ہی مجھے وہ شیڈی لگتا ہے یہ سارا سینیریو۔ تو what I am asking you as a question کہ کیا ہم اس کو درست نہیں کر دیں گے یہ سوچ کے for the greater good کہ یار کوئی چھوٹی سی بات نکل بھی گئی ہے تو اس کو روک دیتے ہیں، یا اس کو چینج کر دیتے ہیں، یا اس کا ڈیفینس دے دیں گے، اس کو اگر ایسی کوئی بات آئی تو ہم کہہ دیں گے ایسا ہم نے نہیں سوچا تھا۔ تو ذریعہ بھائی اس کے اندر دیکھیں نا، نوئنگ آپ کو، ساحل ندیم صاحب کو، اور
آپ لوگ تو سب سے زیادہ میٹھے دین کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یعنی کہ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ اگر کوئی چھوٹا سا روڑا ہو، کوئی چھوٹی سی چیز ہو تو چلو ٹھیک ہے، بٹ اگر وہاں پہ اگر آپ کا مقصد ہل رہا ہو یا آپ جو جس ایگریشن سے کوئی میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں، اگر اس کے بیچ میں ہرڈل لگے تو آپ تو کبھی مطلب جتنا میں آپ کو ابھی تک جانتا ہوں تو آپ تو کبھی بیک آؤٹ نہیں کریں گے۔ خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ دیکھیں اب اس وقت ہم کسی قسم کا کوئی وہ نہیں دینا چاہ رہے، ہم فرینکلی اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اب آپ کی اس بات کے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہم انجینئر صاحب کے اس بیان کو لاتے ہیں، تو کیا ایک کیجول سی گفتگو ہو رہی ہے ایک ناٹ سو سیریس آدمی کی پوڈ کاسٹ پہ؟ نو آفینس ٹو دیٹ پرسن، لیکن ان کا ذرا کمرشل پروگرام ہوتا ہے، وہ ڈیلی بیسس کے ایشوز کو سامنے لاتے ہیں، جتنا میں ان کو جانتا ہوں جو پوڈ کاسٹ کرنے آئے تھے انجینئر صاحب کے ساتھ، ان کا کوئی ایسا پوڈ کاسٹ نہیں ہوتا کہ جس کو علماء بیٹھ کے سن رہے ہوں یا جس کو پتہ نہیں کوئی خاص لوگ سن رہے ہوں۔ ایک کیجول سی ڈسکشن آن اے کیجول پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے، بیچ میں آؤٹ آف دا ٹاپک ایک بات انہوں نے کر دی کہ بھائی ہم ایسے بھی کرتے ہیں، ہمارے دین میں تو اتنی بھی چھوٹ ہے، اور وہاں پہ کوئی الفاظ ایسے ہوئے جو سلپ آف دا ٹنگ کے زمرے میں لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا مجھے آج جو وہ فیس کر رہے ہیں، لیٹ می ٹیک یو بیک ان ٹائم بفور دس ہیز ہیپنڈ، بفور ہز سیکنڈ بیان، لیٹ می ٹیک یو بیک ان ٹائم اینڈ امیجن a situation where engineer محمد علی مرزا could have said کہ یار وہ جو ہے وہ اتنی غیر ضروری گفتگو ہے، میں آئی اپالوجائز اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے، آئی ریورٹ بیک، میں نے ایسا نہ کوئی انٹینشن کی تھی، نہ ایسے جملے میں صادر کرنا چاہتا ہوں، تو اگر کسی کو لگا ہے کہ مجھ سے کچھ گستاخی ہو تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ وہاں سے اس اتوار والے دن یہ بات چلی گئی ہوتی تو آج ہم بیٹھے کسی شخص کے سلاخوں کے پیچھے کہ اس کی جان کے خطرے کو نہ ڈسکس کر رہے ہوتے۔ یہ اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا بڑا، یہ قرآن ایسی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی باتیں کی ہوئی ہیں کہ اتنی سی رائی کے برابر چیز کے اوپر یہ اتنا بڑا معاملہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جنگیں شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہوا ہے ایسے معاملات کے اوپر کہ مومن اپنی فہم و فراست استعمال کرتا ہے، مومن اپنا وزڈم، اپنی عقل و شعور استعمال کرتا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں تو اس ایسپیکٹ کو ضرور سامنے رکھوں گا، کیونکہ اب وہ اریسٹ ہو چکے ہیں باسط بھائی، اب وہ گورنمنٹ کی حراست میں ہے، اب ان کا کوئی بیان آتا ہے نا تردیدی، تو وہ ایک اور رنگ سے آئے گا۔ کوئی کہے گا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، جو ایک ٹپیکل ہمارے پاکستان کے ڈائلاگ بن چکا ہے ہر گھر کا۔ کوئی کہے گا وہ پھانسی سے ڈر گئے، کوئی کہے گا دیکھا نا، اچھا ہوا نا ہم نے آج ان کو پکڑوایا ہے تو اب یہ سیدھے ہو گئے ہیں۔ ایسے ایسے آل فول آپ کے سامنے، ہمارے سامنے آئیں گے کہ اور وہ سارے ان کو ایسے اسٹیک ہو کے ایک پہاڑ کی طرح نظر آ رہے ہوں گے انجینئر صاحب کو۔ اب اس وقت ایک چھوٹا سا تردیدی بیان کچھ بھی نہیں تھا، میننگ لیس تھا۔